वेलकम बैक नाजरीन। अब आते हैं हम अपने दूसरे सवाल की तरफ, जो कि है पीडीएम के हवाले से। पीडीएम का फ्यूचर, हर तरफ यही गर्दिश हो रही है कि पीडीएम का क्या फ्यूचर है, क्योंकि उनकी आपस की चपलिश से सारे मामलात बिगड़ रहे हैं। आए इस बारे में हम अपने एक्सपर्ट की राय लेते हैं। जी सर, क्या कहेंगे पीडीएम के हवाले से? पीडीएम का आखिर फ्यूचर क्या है? पीडीएम का फ्यूचर फातिमा, खुद पीडीएम को भी नहीं पता। जिस अंदाज से पीडीएम को फॉर्म किया गया था और जितनी बड़ी बड़ी पार्टियां, पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की पार्टियां, पाकिस्तान में शुरू से अब तक 70 सालों में 2 पार्टी रूल रहा है। एक मरतबा एक पार्टी की हुकूमत, एक दो टेन्योर्स के बाद दूसरी पार्टी की हुकूमत, इसके बाद एक तीसरी पार्टी यकीनी तौर पर माशाल्लाह की सूरत में भी हमारे पास आती रही। लेकिन सियासी जमातों में देखा कि हमेशा से 2 पार्टी यहाँ पे सिस्टम रहा है कि एक के बाद एक बारी बारी वो चलते रहे। इसके बाद पीटीआई का वजूद आया, पीटीआई एक तीसरी बड़ी पार्टी बन गई। लेकिन हुआ यह है कि पीटीआई ने, जो इमरान खान की बनी हुई पार्टी थी, उसने एक खास उनसर को हाईलाइट किया जिसकी वजह से अवाम ने में बड़ी पजीराई मिली। वो खास उनसर था करप्शन के खिलाफ उन्होंने एक बुलंद बांग और इसके खिलाफ उन्होंने जंग करने का इंदिया दिया। एक ये कह सकते हैं आप, ठीक है। तो उसका कोई नतीजा निकला? अगर उन्होंने एक इंदिया दिया तो क्या उनका कोई नतीजा निकला? हाँ, मैं जरूर इस पे भी जरूर बात करना चाहूंगा, लेकिन इसको हम प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में लें। मैं चाहूंगा इस वक्त हम पीडीएम को डिस्कस करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। तो इमरान खान के उस बयान के मुताबिक, उनकी उस पॉलिसी के मुताबिक कि हमें पाकिस्तान से करप्शन जब तक खत्म नहीं होगी, और करप्शन में उन्होंने इन 2 पार्टियों को हमेशा से नामजद किया। पीडीएम में ये दोनों ही बड़ी पार्टियां जो मौजूदा गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं या मुखालिफ हैं, वो, और फिर इनकी सरबराही जो हर दौर में मौलाना फजलुर रहमान साहब मुख्तलिफ जमातों को लेके कोई ना कोई मूवमेंट बनाते रहे, कोई ना कोई तहरीक चलाते रहे हुकूमतों के खिलाफ। तो वो इतना बड़ा पीडीएम, मतलब मैं आप कहें तो सिवाय 9 पार्टियां ये कहते हैं, हालांकि 9 नहीं है, 9 से ज्यादा पार्टियां, छोटी पार्टियों को अगर मिलाया जाए तो ये इससे भी ज्यादा बड़ी पार्टियां, ज्यादा पार्टियां बन जाती हैं। उसमें अगर किसी के पास इस किस्म की चीजें जो आज मैं और आप देख रहे हैं कि पीडीएम के पास लीडरशिप की कमी, पीडीएम के पास कोई स्टैंड करने के लिए जगह नहीं है अब इनके पास। मैं हैरान हूं कि जिस अंदाज से ये चलता रहे, ये यू टर्न तो मौजूदा गवर्नमेंट को कहते रहे, लेकिन शायद जितने यू टर्न इनको लेने पड़ गए अपने इस पूरी तहरीक के दरमियान, मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ अपने आप को एक्सप्लोर करने के दरमियान, आपस के मामलात को देखने के दरमियान, रियासत ने हमेशा से क्या कहा कि ये पीडीएम जो है ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं, ये कुछ लोगों को बचाने के लिए लाई गई है, और उसमें कुछ लोगों को मुस्तआर लिया गया, जिसे हम आम तौर पर कहते हैं कि किराए पे लिया गया है। वो इस तरीके से एक पूरी मूवमेंट थी, क्योंकि ये एक फितरी अलायंस नहीं था। ये तमाम पार्टियां कमो बेश, खास तौर पे अगर मैं 2 पार्टियों की बात करूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, ये तो हर दौर में एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या जहर उगलती रही हैं। ये मीडिया की जीनत बनता रहा है, और यकीनी तौर पर ये लोग एक हो गए हैं। जी हाँ, हुआ ये है कि इन्होंने एक खास मकसद के तहत जब एक होने की कोशिश की, तो इनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे, उनके अपने जाती जो मुनाफे मफादात थे, उसको तो वो कंप्रोमाइज नहीं कर सकते थे। लेकिन जब सियासत में अलायंसेस होते हैं या सियासत में जब मफादात का टकराव होता है, तो वहां पे किसी को गिव एंड टेक करना पड़ता है, ठीक है ना। कुछ छोड़ना पड़ता है तो कुछ लेना पड़ता है। ये एक उसूल है, पहला उसूल है, किसी भी जगह का उसूल है, सिर्फ सियासत नहीं। अगर आपने एक अच्छी रिलेशनशिप कायम रखनी है तो गिव एंड टेक होता है, कंप्रोमाइजेस होते हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर दुनिया के भी सारे मामला इसी तरह से चलते हैं। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध पाकिस्तान के बड़े सूबों में से है, उसकी जिम्मेदारी, उसकी वजारत आला जो है वो इनके पास है, ठीक है। तो ये सिंध के लोगों के मफादात को देख के पीडीएम को साथ मिला के हमेशा सिंध के तनाजुर में देखना चाहते हैं कि इसमें सिंध का कितना फायदा है, यानी कि इनके जाती फायदा है। दूसरा, इसी तरीके से मुस्लिम नवाज जो है वो पंजाब की तरफ ज्यादा माइल है। उनकी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि पंजाब को साथ रखते हुए पीडीएम को किस तरह से लिखा जाए, ठीक है। सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज को, मोहतरम नवाज शरीफ साहब,
اگر چاہتے ایک قربانی اور دیتے اور اسحاق ڈار صاحب کو اس سینٹ کے الیکشن میں ووٹ دینے کے لیے بھیجتے، میرا خیال ہے کہ شاید یہ بہت ہی مشکل ترین کام ہوگا مسلم لیگ نواز کے لیے کہ وہ آمادہ کرتے اسحاق ڈار صاحب کو ووٹ دینے کے لیے آئیں. لیکن شاید یہ اس وقت ان کی سیاسی ساکھ کے لیے اور ان کی اس پی ڈی ایم کے سسٹم کو اور بہتر مضبوط کرنے کے لیے سب سے بہترین کام ہوتا ہے کہ یہ کھلے دل کے ساتھ پیپلز پارٹی کا سینٹ الیکشن میں جو ہے وہ ساتھ دیتے، اور کھلے دل کا مطلب صرف زبانی کلامی نہیں، وہ عملی طور پہ کر کے دکھاتے. اور اس کا سب سے بڑا عمل یہ ہوتا کہ اسحاق ڈار صاحب، کیونکہ یہ ایک ووٹ بڑا قیمتی تھا، اس ایک ووٹ کی قیمت سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو شاید یہ ایک بہت بڑا مائنس پوائنٹ ہوا، جس کے بعد سے موقع مل گیا بہت ساری جماعتوں کو استعفے. یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، شاید آپ کو پتا ہوگا ریزگنیشنز جو ہیں وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہیں اس وقت کہ استعفے دیے جائیں یا نہیں دیے جائیں. پی ڈی ایم کا کہنا یہ تھا کہ 26 مارچ کو ہونے والے ملین مارچ میں سے پہلے استعفے دے دیے جائیں. یہ پی ڈی ایم کا پہلے دن سے اسٹینڈ رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں بہت ساری چیموگوئیاں بھی ہوئی کہ مسلم لیگ نواز نے کہا کہ ہمارے پاس سارے ہمارے ممبران نے ریزگنیشن ہمارے پاس جمع کرا دیے، ہمیں صرف اسپیکر تک پہنچانے کی محنت کرنی ہے. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس بھی ہمارے ممبران نے ہمیں ریزگنیشن دے دیے ہیں اور ہمیں بھی صرف اسپیکر تک پہنچانے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو کراس کر رہی ہیں؟ جی ہاں، سیاست میں یہ تو بڑا اہم ہے، کیونکہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے بھی خطرہ ہے. جی بالکل. جس طرح سے ان دونوں کو مل کے موجودہ حکومت سے خطرہ ہے، بالکل اسی طریقے سے انہیں آپس میں بھی خطرہ ہے. اور کیونکہ ان کے آپس کے جو خطرات ہیں یہ ان کو ملنے نہیں دیں گے، کم از کم اس انداز تک تو نہیں ملنے دیں گے کہ یہ اتنے آپس میں شیر و شکر ہو جائیں کہ ان کی آپس کی دوستیاں اتنی ہو جائیں کہ یہ ایک دوسرے کے لیے کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں، کمپرومائسز کی طرف آ جائیں. ایسا بالکل نہیں ہوگا. میں نے پھر بتایا آپ کو کہ ایک کو سندھ کے اندر لوگوں کو مطمئن کرنا ہے اور دوسرا جو ہے وہ پنجاب میں لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ ایسا ممکن نہیں نظر آ رہا فوری طور پہ کہ پی ڈی ایم میں یہ لوگ آپس کی چپکلش کو اس طرح سے ختم کر سکیں. تو ہوا یہ کہ پیپلز پارٹی کو نکلنے کا موقع مل گیا. سر ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، ہماری عوام کے عقلوں پہ کیوں پردے ڈلے ہوئے ہیں؟ کیوں ان کو سمجھ نہیں آ رہی؟ ہمارا پیسہ جو کہ میاں نواز شریف نے، جو ہماری عوام کا پیسہ، ٹیکسز کا پیسہ جو انہوں نے باہر ممالک میں جس طرح سے دیا، جس طرح سے جمع کروایا، ہماری عوام کو کس طرح سے عقل آئے گی؟ کیوں محترم خان صاحب کی حکومت کے کیوں سب مطلب اسی طرح سے چل رہا ہے کہ تبدیلی لائیں گے، بٹ تبدیلی ابھی تک نظر نہیں آ رہی ہے. کیا یہ تبدیلی اتنی جلدی آ سکتی ہے اور ہماری عوام کو کس طرح سے سمجھایا جائے؟ یہ ہم فرام ڈے فرسٹ پاکستانی قوم کی اگر میں ان جنرل بات کروں، ہم سب بھی اسی کا پارٹ ہیں. ہمیں ہر چیز کا فیصلہ جو ہے نا، ہم بڑے ہی جو ہے نا فوری رزلٹ چاہتے ہیں. ہمیں ہر چیز کا رزلٹ جو ہے وہ فوری چاہیے ہوتا ہے. آپ اگر اس کو اگر عام زندگی میں بھی دیکھ لیں تو ہمیں ہمارے بچے کا رزلٹ جو ہے وہ فوراً چاہیے ہوتا ہے کہ یہ بہت جلدی 4 دن میں انجینئر بن جائے، 4 دن میں ڈاکٹر بن جائے. ٹھیک ہے، شارٹ کٹس ہماری لائف کے اندر اتنے آ گئے ہیں. آپ اگر کسی بھی آپ اس کا اندازہ یہ کیجئے کہ اگر آپ اپنے میڈیا میں ایڈورٹائزمنٹس کو دیکھیے، اشتہارات کو دیکھیے، کہ وہاں پہ 90% اشتہارات میں آپ کو وہ چیزیں ملیں گی، کیونکہ وہ ہماری سائیکی بن گئی ہے، ہماری قومی سائیکی ہوئی. ہمارا قومی المیہ ہے فوری رزلٹ. 2 دن میں آپ گورے ہو جائیں، 4 دن میں آپ کی بائک بالکل ٹھیک ہو جائے، 2 دن میں آپ کو بینک سے لون مل جائے. تو یہ جلدی کا جو کام ہے یہ ہماری سائیکی بن گئی ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو تبدیلی خان صاحب لانا چاہ رہے تھے وہ تبدیلی ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ہے؟ جی، اور جو ہم ابھی چاہ رہے ہیں. میں بالکل میرا مقصد بھی یہی تھا کہ کیونکہ یہ جلد بازی ہمارے اندر بحیثیت قوم اتنی صلاحیت کر گئی ہے کہ ہم ہر چیز کا فوری رزلٹ چاہتے ہیں. اور جس کے بعد ہوا یہ کہ اب جس تبدیلی کو 70 سال سے بگڑا ہوا سسٹم، معاشرہ، مطلب میں تو کہہ رہا ہوں کہ اخلاقیات کی بھی کئی سطحوں کو ہم لوگ جو ہے نا کراس کر گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب جو 70 سال سے بگاڑ آیا ہے
اس کو ٹھیک کرنے میں بھی تو کچھ وقت لگے گا، اس میں ٹھیک کرنے میں کچھ وقت لگے گا. لیکن اس میں ایک بہت بڑی غلطی جو ہے عمران خان اور ان کی پارٹی کی بھی ہے، وہ اس طرح سے میں کہوں گا کہ کچھ چیزوں کو وہ صحیح طریقے سے عوام کے سامنے اس طرح سے نہیں لا سکے جس طرح سے، یہ میں الیکشن کی پہلے کی بات کر رہا ہوں. عوام کی جو توقعات تھی نا وہ بہت زیادہ ہائی کر دی، یعنی کہ وہ اس طرح سے ہو گیا تھا اور اس طریقے سے ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا ہمیں کہ یہ خان صاحب آئیں گے یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے گی نوکریاں مل جائیں گی، تو پلک جھپکتے میں اتنے ہزار لوگ بے روزگار لوگ روزگار پہ لگ جائیں گے اور دودھ کی ندیاں بہنا شروع ہو جائیں گی. اور مطلب یہ اس وقت کی میرا خیال ہے اوور ایکسپیکٹیشنز تھیں خان صاحب کی، ٹھیک ہے، جس کو وہ مانتے ہیں. سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے خان صاحب کی کہ وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ جی ہاں ہم نے کچھ چیزوں کو اوور ایویلیویٹ کیا تھا، ہمارا خیال تھا کہ کچھ چیزوں میں ہم اس طریقے سے تیزی سے کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری بیوروکریسی، میں نے کہا کہ جس کے پنجے گڑے ہوئے ہیں اس سسٹم کے اندر، جو 70 سال سے اس پورے سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں، ان کے لیے اس ماحول میں ان سب چیزوں کو ڈیفیوز کرنا، اس کی طہارت کرنا ہمارے سسٹم کی، ایسے لوگوں کو کنارہ کش کرا کے نئے لوگوں کو، نئے بلڈ کو آگے آنے دینا، تو میرا خیال ہے یہ اتنا مشکل کام تھا جو اوور ایویلیویٹ ہو گیا، اور جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ جو وہ کہتے رہے وہ اس حد تک نہیں آیا. میں آج بھی اس بات پر قائم ہوں اور ہمیشہ سے رہوں گا، اور میں نہیں، جتنے بھی غیر جانبدار تجزیہ کار ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج بھی اس گورنمنٹ نے جو اچیومنٹس کی ہیں مختلف شعبوں کے اندر، وہ شاید اس سے پہلے اور کسی گورنمنٹ کے حصے میں نہیں آئے. ہمارے ہاں سیاحت، ٹورزم کا سسٹم جو ہے وہ دن بدن بہتر سے بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور پاکستان کے وہ علاقے جو قابل دید ہیں، جو دیکھنے کے قابل ہیں، دنیا کے دیکھنے کے قابل ہیں، وہاں لوگوں کا جانا شروع ہو گیا ہے. ہمارے ہاں گرین، سبز، ابھی حال ہی کی ایک انٹرنیشنل رپورٹ ہے کہ پاکستان کو سرسبز بنانے کے لیے جتنی کوششیں اس دور میں کی جا رہی ہیں، اور یہ دنیا اسے اپریشیٹ اس انداز میں کرتی ہے کہ اس سے اور جابز کریشن ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر. یہ حیرت انگیز بات ہے کہ پاکستان گرین ہو رہا ہے، پاکستان میں درختوں اور شجرکاری کی مہم لگ رہی ہے، لاکھوں کروڑوں درخت لگ رہے ہیں، ساتھ ساتھ جابز کریشن ہو رہی ہیں. جنگلات جو ایک زمانے میں بے دردی سے کاٹے گئے، اب ان کو دوبارہ سے آباد کیا جا رہا ہے. یہ چند شعبے ہیں. فورن ہماری جو فورن پالیسی ہے، خارجہ پالیسی، کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتی ہے فورن پالیسی، خارجہ پالیسی. اس پہ اس گورنمنٹ نے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور آج ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں. ایک زمانہ تھا ہم بڑے ملکوں کے سامنے سر نگوں ہو کر جو وہ کہتے تھے وہ پڑھ کے آ جایا کرتے تھے، لیکن آج ہمارے حکمران جو ہیں وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ صرف بات کرتے ہیں بلکہ اب ان کو ہماری ضرورت کا احساس ہو گیا ہے. تو جب آپ سر اٹھا کے جینے کا سلیقہ سیکھ لیتے ہیں تو میں اب بھی جتنے بھی عوام ہیں میں ان کے ساتھ ہوں. نو ڈاؤٹ کہ مہنگائی کا جو ایک طوفان ہے وہ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ شاید ایک عام آدمی کا گزارا جو ہے وہ بہت زیادہ آسان نہیں رہا ایسے حالات کے اندر. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ حکومت مہنگائی کا ادراک تو کرتی ہے، لیکن حکومت کو بھی تھوڑا سا وقت دینا چاہیے. اور خاص طور پہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے نہ صرف ہماری ملک کے اندر موجود قیادتیں، میں پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں، اور ہمارے بیرون ملک، ہمارے اڑوس پڑوس آس پاس رہنے والے جتنے بھی ہمارے ممالک ہیں، ان لوگوں نے جو ہمارے ساتھ چاروں طرف سے جو اٹیکس کیے ہوئے ہیں، یہ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کی اور ہمارے پرائم منسٹر کی ایک بہت بڑی کاوشیں اور کوششیں ہیں، اور ان کا شاید ویژن ہے کہ وہ اس سے پہلے جو ان کی اب تک کی جو ان کی پریکٹس رہی ہے، تربیت رہی ہے، وہ اس انداز کی ہے کہ وہ کئی جگہوں پر جھکتے نہیں ہیں یا کئی جگہوں پر وہ ہار نہیں مانتے آخر تک. جیسا کہ انہوں نے اس سینٹ الیکشن میں بھی یہ کہا تھا کہ کیا یہ ممکن تھا، ہو نہیں سکتا تھا کہ ایک اتنے بڑے ٹراما کے بعد کہ جب آپ ایک سینٹ کی اتنی بڑی نشست ہار جائیں جس میں آپ کے اپنے لوگ بھی انوالو ہوں، اس کے بعد اس کے اگلے دن جو ہے وہ آپ اعتماد کے ووٹ کی طرف چلے جائیں. یہ دنیا کی مثالیں، دنیا میں ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں، پاکستان میں تو ہے ہی نہیں ایسی کوئی مثال. تو یہ ایک بڑا بولڈ سٹیپ ہوتا ہے، کیونکہ جس شخص کو حکومت اپنے فائدے کے لیے نہیں چاہیے، اس کو وزارت عظمیٰ اپنے فائدے کے لیے نہیں چاہیے. میں صرف انتہائی غیر جانبدار بات کر رہا ہوں، یقینی طور پہ کئی لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ جن کو اپنے لیے حکومت نہیں چاہیے وہ اس چیزوں کا خیال نہیں کرتے کہ ان کے لیے اپوزیشن ہو
یا اپوزیشن بینچز ہوں یا حکومتی بینچز ہوں، ان کے لیے اس کی کوئی معنی نہیں رکھی جاتی. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان نے جو ہے کے لیے یہ بڑا ٹیسٹنگ پوائنٹ ہے اس وقت. پی ڈی ایم کا تو میرا خیال ہے کہ اب جنازہ اٹھنے لگا ہے. ٹھیک ہے، ان کا آپس کی چپ کلش نے، ان کے اندر کے لوگوں نے، ان کے اپنے لوگوں نے ان کو جتنا نقصان پہنچایا اتنا گورنمنٹ نے نہیں پہنچایا. آخری دیکھ لیجئے کہ یہ شرط لگا دی گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئیں. مجھے مستقبل قریب میں یہ ہوتا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا. ہماری حکومت کوششیں کر کے انہیں گرفتار کر کے یا کسی طریقے سے ڈپلومیٹک جو بھی ہمارے رابطے ہیں اس ملک سے، انگلینڈ سے، برطانیہ سے، وہ لانے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ ایک الگ سینیریو ہوگا. لیکن پی ڈی ایم کی تحریک کو چلانے کے لیے مسلم لیگ نواز شریف صاحب کو یہاں لانے کی کوشش کریں گی. ایسا ممکن مجھے بالکل بھی نظر نہیں آ رہا، اور میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں جس کا اندیا مریم نواز نے بھی دے دیا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کی جان کو بھی خطرہ ہے، یہاں سب سے آسان کام ملک میں نہ آنے کا کہ مسلم لیگ نواز یہ کہہ دے کہ نواز شریف کی جان کو خطرہ ہے، اور کیونکہ نواز شریف کی جان کو خطرہ ہے تو یہ پاکستان میں نہیں آئیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اسی طریقے سے آگے مزید بھی چلتا رہے گا. بہت شکریہ سر. مینس آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کا کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا اور بہت جلد ان کا جنازہ نکلے گا. فوری طور پہ تو مجھے کچھ ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا، لیکن لیٹس سی کہ آج کی تاریخ میں اگر آپ مجھ سے یہ سوال کر رہی ہے تو آج کی تاریخ میں مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے یہ مزید اب آگے نہیں چل سکتی، اس انداز سے آگے نہیں چل سکتی. آپ نے سنی ہماری ایکسپرٹ کی رائے پی ڈی ایم کے حوالے سے. اب ہم ایک بریک کی جانب جائیں گے. ول بی بیک آفٹر شارٹ بریک.